अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। नैब ऑर्डिनेंस फिर इसको अपोजिशन ने रिजेक्ट कर दिया है, ये मुतनाज़ हो गया है एक मरतबा फिर। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे, ख़ास तौर पे कुछ टेक्निकल जो उसके एस्पेक्ट्स हैं उसका जायज़ा लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ होंगे। पीपल्स पार्टी वैसे तो इसको रिजेक्ट कर रही है, लेकिन क्या इसको अदालत लेकर जाएगी या नहीं, या सिर्फ ये ज़ुबानी बयानी सियासत होगी, इस पे हमने उनसे गुफ्तगू की है। और आखिर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अपनी तब्दीली से हमेशा बेखबर रहते हैं। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा हुआ है कि मीडिया के जरिए उन्हें पता चला कि अब वो तर्जुमान पंजाब हुकूमत के नहीं रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नैब अमीमी ऑर्डिनेंस 2021। इसमें जो काफ़ी अर्से से गुफ्तगू हो रही थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस लेके आएगी, उसके मंदरजात क्या होंगे, अब उसमें कोई मिस्ट्री नहीं क्योंकि वो सामने आ चुके हैं। नई तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद अब सदर ममलिकत वज़ीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की मुशावरत से नए चेयरमैन के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर करेंगे। अगर किसी एक नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी को भेजा जाएगा। इससे पहले सदर का किरदार सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की हद तक महदूद था और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान बामकसद मुज़ाकरात ज़रूरी थे। तरमीमी ऑर्डिनेंस में न सिर्फ सदर का बल्कि पार्लिमानी कमेटी का किरदार भी पहली मरतबा सामने आया है। नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन अपने तमाम इख्तियारात के साथ ओहदे पर काम जारी रखेंगे। इससे पहले चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत नाकाबिले तौसी थी, सो इसको अब जो है तब्दील किया गया है। इसमें वफाकी और सूबाई काबीना के जो फैसले हैं उनके हवाले से बात की गई है कि उन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा। इसके अलावा टैक्स के मामलात में भी नैब मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में जो अच्छी और बुरी नीयत का फ़र्क है, इसके बारे में ये ऑर्डिनेंस कहता है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि ये काम ज़ाती मफाद में किया था, अच्छी नीयत से काम शुरू किया लेकिन उसके नतीजे ना निकल सके, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। चेयरमैन नैब के इख्तियारात के बारे में बात की गई है। काफ़ी इख्तियारात जो है उनको निचली सतह पर और जगह पर उनको शिफ्ट कर दिया गया है। ये भी अपोजिशन का एक बहुत बड़ा एतराज़ था। इस्तिगासा का गवाह के बयान में जो है वो आसानी पैदा की गई है। इसके अलावा ज़मानत के इख्तियारात दे दिए गए हैं। एहतसाब अदालत को पहले जो था इसके लिए आपको जाना पड़ता था हाई कोर्ट में। सो ये इसके ऊपर कानूनी तौर पे मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी एक सियासी कॉनोटेशन है, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ अली नवाज अवान साहब मुआवनी खुसूसी बराए सीडी अमूर मौजूद हैं स्टूडियो में, और राना तनवीर साहब जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी सीनियर रहनुमा PMLN के हमारे साथ मौजूद हैं वाया स्काइप। अली नवाज अवान साहब, इसमें मैंने ये कहा ना, कुछ चीज़ें जो हैं अपोजिशन चाह रही थी और हूबहू उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स उस हिसाब से भी हुई। केसेस को तेज़ चलाया गया, प्रोसेस को आसान बनाने की बात की जा रही है, लेकिन मैंने जितनी भी अभी तक गुफ्तगू सुनी है वो उसका जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि जो तयन है 4 साल मुद्दत का, इस पे आप लोग बहुत एडमेंट थे और इसकी वजह से ये पर्सन स्पेसिफिक जो है ये ख़ास तौर पे क्लॉज है क्योंकि एक शख्स को आपने कायम रखना है इस सीट के ऊपर। आपको देखें ये कब आया था नैब ऑर्डिनेंस 2021 साल हो गए इसको आया हुआ। हर दौर में ये कहा जाता है कि इसको हमने चेंज करना है, इसमें बहुत सारे सुकम है और दुनिया अब जो वाइट कॉलर क्राइम के आगे बहुत आगे जा चुकी हुई है और उसको अगर आपने प्रूफ करना हो, आपने साबित करना हो तो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए भी इसको बहुत सारे इस ऑर्डिनेंस को ठीक करने की ज़रूरत थी। वो भी क्या, अगर हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो सबसे बड़ा क्या कहती थी ऑपोजिशन ये कहती थी कि आपका ये किस तरह का काला कानून है कि जिसके अंदर आपका जो फंडामेंटल राइट है कि आपको फर्स्ट लेवल पे बेल नहीं मिल सकती। हमने उसको एड्रेस किया। फिर दूसरी तरफ अगर मैं ऑब्जेक्टिवली देखूं तो मोस्टली जो फैसले हैं, जो मतलब बोर्ड्स के फैसले हैं, एक्निक है, ECC है, बाकी चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा दिया गया है कि यार वो जो एक सिस्टम स्टक होके रह गया हुआ था, आगे की तरफ हम मूव नहीं कर रहे थे, ब्यूरोक्रेसी डर रही थी, बिजनेसमैन डर रहे थे, उनको थोड़ा सा हमने रिलैक्स किया और हर तरफ से बात होती, मीडिया में ये बात होती थी। उसके बाद आप बिल्कुल टैक्स ऑल टुगेदर एज अ बड़ा प्रोफेशनल वो है, डोमेन है, उसको हमने FBR के हवाले कर दिया हुआ है। और जो इंटेंट तो सिंपल है कि हमने इसको अच्छे की तरफ लेके जाना है और ये इंटेंट हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं। ये पहली दफ़ा तो हम नहीं कर रहे हैं, पिछली दफ़ा में एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे और उसके अंदर भी अपना इंटेंट शो किया था। पर क्यों अगर हमसे ऑब्जेक्टिवली ना देखें और क्योंकि हम ऑपोजिशन हर चीज़ के ऊपर रोना धोना शुरू कर देती है कि हम कहते हैं हमने सिंगल नेशनल करिकुलम लेके आना है, वो कहते गलत है, वो उसमें बच्चियों ने ऊपर दुपट्टा क्यों लिया हुआ, ब्रॉडर गाइडलाइंस नहीं देखनी, करिकुलम नहीं देखना, सिलेबस नहीं देखना।
ہم ای وی ایم کی بات کرتے ہیں پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئی ووٹنگ کی بات کرتے ہیں پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ہم جس طرف آگے بڑھنے کی, ایون پی ایم ڈی ہے, پی ایم ڈی میں ہم نے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کر رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اصلاحات ہوں. ہمارا ملک پیچھے کیوں ہے, ہم کیوں پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, ہم کیونکہ ہم اپنی چیزوں میں اصلاحات نہیں لے کے آ رہے ہیں. سٹیٹس کو یہ آپ کا ریفارمز کا وعدہ بھی تھا, ریفارمز اور احتساب, ٹھیک ہے, فیئر انف, لیکن جو جس طرح کی ریفارمز ہے نا, اس کے اوپر ٹیکنیکل بحث کرنا اچھی بات ہے. جیسے فار ایگزامپل کرنی ہی چیز پہ چاہیے. اس میں اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو لگا کہ جی اپوزیشن لیڈر کے اگر اوپر مقدمات ہوں گے تو ہم ان سے مشاورت نہیں کرنی, ہم نے اس کے لیے رستہ نکالا, ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی, ٹھیک ہے, بہت اچھا لیگل آئینی طریقہ کار ہے. اس پہ آگے جا کے ڈیڈ لاک آئے گا, یہ اپوزیشن کا خیال ہے. بٹ اگین کس بات پہ آئے گا کہ آپ اس شخص کے عہدے کی مدت میں توسیع کے حق میں کیوں ہے, اے, اور دوسرا وہ اتنے ضروری کیوں ہے آپ کے لیے کہ آپ نے پورے کے پورے اس میں اس ایشو میں اس معاملے کو ہائی لائٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ماری, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. اگر میں اس طرف دیکھوں, کیونکہ اب انٹینٹ پہ چلیں گے نا, اب نیت پہ چلیں گے, اب میں یہ کہوں کہ دوسری طرف نیت یہ ہے جو شور شرابہ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کیونکہ جو نیب کا قانون ہے وہ ارد گرد گھومتا ہے کس شخص کے, چیئرمین نیب کے. اگر چیئرمین نیب نہیں ہے, اف یو ریمبر, یہ چودھری قمر زمان صاحب جو ہٹے تھے, نیب تو بالکل سٹینڈ سٹل کے اوپر چلا گیا ہوا تھا. ان کے دور میں بھی سٹینڈ سٹل پہ تھا. نہیں, اس میں تو بیک فٹ پہ تھا. اچھا, سٹینڈ سٹل اور چیز ہوتی ہے, بیک فٹ اور ہوتا. اگر زیادہ تو حدیبیہ والا کیس آپ دیکھ لیں جو سپریم کورٹ میں جا کے چودھری قمر زمان صاحب کو کہا کہ آپ کھولنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کھولنا چاہتے, آج سے نیب دفنا دی گئی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو اس طرح دیکھیں کہ آپ کے جتنے کیسز چل رہے ہیں اس وقت وہ بالکل پیچھے ہو جانے تھے, اور کیا ہونا تھا کہ بالکل سٹینڈ سٹل پہ چلا جانا تھا. نیب کے جب تک چیئرمین کسی ریفرنس پہ سائن نہیں کریں گے وہ ریفرنس ہو ہی نہیں سکتا. مشاورت سے پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے. اب میں سنتے ہیں, اب دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پی ای سی میں کیا تھا, چودھری تنویر صاحب ہے میرے خیال سے میرے ساتھ, چودھری تنویر صاحب تو نہیں لگ سکتے تھے نا پی ای سی کے ہیڈ. چودھری صاحب تو اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر تو شہباز شریف تھے, اور ہمارا اس وقت بھی یہ موقف تھا کہ ہم اکاؤنٹس کمیٹی ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کے دور کا احتساب کرنا ہے پی ای سی نے. تو چودھری تنویر صاحب کو آگے لایا گیا تھا. ہم آج بھی یہ کہنے کو تیار ہیں کہ آج اپنا اپوزیشن لیڈر چینج کر لیں, ہم پہلے بیٹھنے کو تیار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ. بٹ یہ بڑا مشکل کام ہے ماریا کہ جن لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, جو مجرم قرار دے دیے گئے ہیں, جو ملزم قرار دے دیے گئے ہیں, آپ انہی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیس جس بندے نے چلانا ہے اس کے اوپر اس کو وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے, اور آپ ہم سے مشاورت کر رہے ہیں اور اس بندے کو چینج کرتے ہیں. It's very difficult thing. اس میں جو آپ نے رستہ نکالا ہے قانونی, اگین آئی سیڈ, چلے وہ اس کی گنجائش ہے. یہ جو توسیع, ناقابل توسیع والی بات ہے نا, اس پہ رانا صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کی گنجائش اب نئے والے آرڈیننس میں ہے, اس سے کیا موجودہ چیئرمین نیب ہی لگتا ہے کہ آپ کو یہ کنٹینیو کریں گے, کوئی ڈیڈ لاک ہو جائے گا, تبدیل نہیں ہو پائے گا, یا آپ کو امید ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اس مسئلے کا حل نکال لے گی؟ ہماری آپ نے تو ایک طرح علی نواز صاحب نے بحث کی ہے اس پہ, جو امینڈمنٹس آئی ہیں, میں ایک بھی ان کا جو آرگومنٹ تھا یا اس کے تبدیلی امینڈمنٹس کے لیے اس کو کر رہے تھے, آرگومنٹ دے رہے تھے, کوئی بھی پلازبل یا کوئی اس کی ایسی چار نہیں تھی جس کو کوئی بھی بائے کر سکے, چاہے سڑک پہ کوئی کہتا بتا ہو. مجھے یہ بتائیں کہ افسر کام تو کرتے تھے, افسر تو یہ تو 2001 کا نیب آرڈیننس ہے, تو افسر کام کر رہے تھے نا, آج 20 سال سے کام کر رہے ہیں, کام چل رہا ہے. ان کے زمانے میں ہی کام نہیں ہونا تھا. پھر مجھے بتائیں ایکنک, ای سی سی, کیبنٹ, سب کمیٹیز, وہیں پہ تو سارا کچھ مافیاز کو فائدے دیے جاتے ہیں. وہیں پہ تو سمریاں لا کے بعد نیتی سے سمریاں آتی ہیں تو اپروو کی جاتی ہیں کہ اس کو اس طرح کر دو ای سی سی میں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کون سی کرپشن ہے جو جا کے سارے یہ جہاں وہ پولیٹیکل پبلک ہولڈر ہوتے ہیں وہاں پہ دوسرے افسران اس میں ملوث نہیں ہوتے. افسران کے بغیر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا بزنس مین نے ڈیرے نہیں ڈالے ہوتے افسروں کے کمرے میں بریف کیس لے کے, وہاں پہ وہ اپنے مطلب کہ وہاں سمریاں تیار نہیں کروا رہے ہوتے؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو انہوں نے ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں نا, یہ بہتر تھا کہ یہ صوبائی اینٹی کرپشن کے محکمے اس سے بھی کوئی اور چھوٹی چیز بنا دیتے. اب کوئی بھی نہیں, اس میں تو کچھ چیز رہ ہی نہیں گئی.
اب ان کی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہاں جی دو بدنیتی، یہ مبنی جتنی امینڈمنٹس ہیں وہ بہتری کے لیے نہیں ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے اور اپنے آپ اس کو میں تو بچانے کے سر لیے بہت ساری آپ کی تجاویز بھی ہیں جو شامل کی گئی ہیں، جیسے آپ کو اعتراضات تھے کہ چیئرمین نیب کے اختیارات بہت زیادہ تھے، اس پہ انہوں نے تبدیلی لے کر آئے ہیں، وہ اٹارنی جنرل کو دے رہے ہیں. ان کی کوئی بات کو نہ سنیں، میری آپ بات سن لیں. ہاں. وہ بہت دور بات چلی جائے گی جب میں بتاؤں گا یہ کیا کہتے تھے اور ہم کیا کہتے تھے. بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی، یہ ابھی تو ان کی گورنمنٹ ہے نا، بقول ان کے 2 سال ہیں، تو ابھی تو ہم پہ لاگو کر رہے ہیں، لاگو چلنے دینا ہے. اس کو کیوں چینج کر رہے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ اب دن آنے والے ہیں جس میں یہ رانا صاحب کی اگر آپ ٹیلی فون لائن پہ کر لینا تاکہ بحث تو نہ کٹے بیچ میں، اگر ان کے میں اس کا جواب دیتا ہوں تاکہ اس سے متعلق دیکھیں، جب میں کسی چیز کو آبجیکٹیولی دیکھتا ہوں نا ہمارے، تو میں اس کا سولوشن ڈھونڈتا ہوں. میں سولوشن ان کو دے دیتا ہوں، یہ کر دیں، کیونکہ لے ہوگا بھی اسمبلی کے اندر ہی. انہیں کہہ دیں اس کا جو افیکٹ ہے وہ ریٹروسپیکٹیو نہ ہو، جس جیٹس آیا اس سے آگے سے شروع، بات ختم ہو جائے گی. اگر بدنیتی ہوگی تو گورنمنٹ پھر پیچھے سے سٹارٹ کرے گی، اور بدنیتی نہیں ہوگی تو اس ڈیٹ سے سٹارٹ کرے گی، اس سے آگے سے چیک کریں گے، اس سے پچھلے جتنے عمل ہیں وہ سکروٹنائز ہو سکتے ہیں. بٹ پھر یہی بات ہے کہ آپ کھلے ذہن کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آبجیکٹیولی جس چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے مسئلے کا حل دیکھنا چاہتے ہیں، تب حل نکلتا ہے. باری اگر میں صرف آ کے آپ کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا کروں، میں ہمیشہ کہہ دوں یہ بغض ہے، یہ بدنیتی ہے، یہ ہے، اور میں سلوشن مت دوں. اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں کیش وڈرال کے پہ 0.6% ٹیکس لگ گیا. ہماری طرف سے پریس کانفرنس اسد عمر نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ بڑا اچھا ٹیکس ہے، بٹ اس کی جو مارجن 0.6% ہے کم کر کے سے 0.3% کر دیں، اور گورنمنٹ نے اس میں بات مانی، وہ 0.3%. یہ ہوتا ہے سلوشن، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن ہو اکانومی کی، بٹ اگر ہم ادھر نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ وہ آپ یہ ساری باتیں پارلیمنٹ میں لے کے آئے نا، جب آپ آرڈیننس لے کے آ جاتے ہیں نا بحث کیے بغیر، تو پھر باقیوں کو لگتا ہے بالکل ہے، لیکن کوئی اتنا کوئی یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے پارلیمانی پروسیس کے اندر. جائز ہے پر پسندیدہ نہیں ہے. اگر یہ پسندیدہ نہیں ہے تو آن ایوریج پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں ہر سال 22 سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے دور میں غلط تھا. دیکھیں ہمارا تو بہت سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو نمبرز نہیں ہیں. نون لیگ کے پاس تو 2/3 میجورٹی تھی ماریا، انہیں تو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نمبرز نہیں ہے، ہم نے تو نظام کو آگے لے کے جانا ہے. ہم یہ دیکھیں، ہم ای وی ایم کتنا ہم نے کنسلٹیشن کرنے کی کوشش کی. خان صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کا پریزنٹ سے لایا، ہر جگہ ہم نے ڈیمو دیے، اور کہتے ہیں ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، ہم تیاری نہیں ہے، ہم پاکستان کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے. ایک ایسا سینسٹیو اور اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس نے ابھی موجودہ رجیم، اس کے بعد آنے والی رجیم، اس سے پہلے والی رجیمز، ہر رجیم کے اندر اس سے لوگ افیکٹ ہوں گے. جتنے کنسنسس سے یہ ہوگا اتنا ہی یہ اس پہ یہ کنسنسس ڈیموکریسی میں بہت اچھا ہے، کنسنسس ہو جائے، پر کنسنسس نہ بھی ہو تو ترامیم آ سکتے ہیں if you have numbers، اور بہت ساری آئی بھی ہیں. کیا آپ کی انٹینٹ، پھر میں انٹینٹ کیا سنگل نیشنل کریکولم کوئی غلط چیز ہے؟ کوئی غلط چیز ہے؟ اس کے اوپر کیا شور شرابہ کیا گیا؟ ای وی ایم کوئی غلط چیز ہے؟ پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں نا، دنیا اسے 20 سال سے ازما رہی ہے. آئی ووٹنگ، آپ ڈائسپورا آپ کا 1 کروڑ لوگوں کا ہے، وہ آپ ان کے فورن ایکسچینج پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ورنہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو جائے. آپ ان کے گھر جا کے رہنا چاہتے ہیں، ان سے پیسے خرچوانا چاہتے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا چاہتے. پی ایم ڈی اے میں صحافی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان نیب بڑی خطرناک، نیب بہت اچھی چیز ہے، ان کے اوپر بیوروکریٹس کے اوپر جو جن کا ڈیسیژن میکرز ان کے اوپر تلوار لٹکتی رہے، پر میڈیا کے اوپر آپ تلوار نہیں لٹکا سکتے. نہیں سر، پرابلم یہ کہ جب ٹیکنیکلی بھی آپ سے ڈس ایگری کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے جیسے پرسنلی اٹیک یا پرسنل آپ لوگ اس پہ اسالٹ محسوس کرتے ہیں. میں جیسے ٹیکنیکل سوال پوچھی تھی رانا صاحب سے جب ہمارا ٹیلی فون لائن کٹ گئی. رانا صاحب اب دیکھیں، اگر یہ پارلیمانی کمیٹی، یہ آج کی بات نہیں کہ صرف اس کا اطلاق اب اس وقت نہیں ہونا، اگر یہ ترامیم آ گئی، اس پہ سب کا اگریمنٹ ہو گئی تو پھر یہ آگے بھی اطلاق ہونا ہے. اگر مستقبل کے اندر ایک پارلیمانی کمیٹی کے کردار کو یہ طے کر رہے ہیں تو کیا یہ ایک بہتر طریقہ نہیں ہے؟ کیا اس سے بہتر کنسنسس نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ پارلیمانی کمیٹیز کے ذریعے کوئی نیا چیئرمین نیب لا پائیں گے آپ لوگ، جیسے کہ آپ کی خواہش ہے؟ آپ پتہ نہیں ان کو کسی بڑے ارسطو نے یہ دیا ہوگا مشورہ. مجھے بتائیں 6 اپوزیشن 6 گورنمنٹ، وہاں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اور کیا
مجھے اگر آج کہیں کنسلٹیشن آپ سے ہم کرتے ہیں، شہباز صاحب سے نہیں کرتے، تو میری کنسلٹیشن کیا میری پارٹی کی لائن سے ادھر ادھر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ یہ ایگو کے مسئلے ہیں، یہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا، تاریخ بتائے گی۔ میں آج نوٹ کر لیں علی نواز صاحب، آپ کبھی چھپتے ہیں، کبھی کریکولم کے پیچھے، کبھی کچھ چھپتے ہیں، کچھ لاز ایسے ہیں، کچھ ایسی فیصلے ہیں، کچھ ایسی ریفارمز ہیں جو یہ نہیں جس طرح ماریا نے کہا ہے کہ جتنا کنسنسس جو ہے بہتر، نو ٹوٹل کنسنسس ہونا چاہیے۔ الیکشن لاز، الیکشن اگر کوئی ایسے ہوں جس میں پوری اپوزیشن اور گورنمنٹ متفق نہ ہو، اس پروسیس سے یا اس نظام سے یا اس ترامیم سے الیکشن ریفارمز کے ذریعے الیکشن کرائے جائیں گے۔ اگین دیٹ الیکشن ول بی کنٹروورشل۔ کنٹروورسی تو ختم کرنے یہ گھر سے نکلے ہیں، یہ چھوڑیں، یہ کیا کنٹروورسی ہے؟ ان کی پوری بدنیتی ہے۔ یہ 2018 کا الیکشن بے ایمانی سے، دھاندلی سے، ریگڈ کر کے ادھر ادھر سے جو چکر چلا کے بیٹھ گئے ہیں، آئندہ ان کو پتہ ہے ووٹ نہیں ملنے، اس پہ چلے گئے ہیں۔ سو بھی رانا صاحب، آپ کو لگتا ہے کنسنسس نہیں ہوگا، یہ ڈیڈ لاک آ جائے گا؟ ڈیڈ لاک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کنسنسس۔ ہم کہتے ہیں یہ واپس لیں اپنی طرح میم نیب میں، ہم نے تو بھگتا ہے، آپ بھگتے نا، کیوں نہیں بھگتے؟ نہیں سر، یہ بھگتنے والی بات تو سر بہتر کرے نا پروسیس کو، اگر مطلب اگر وہ بہتر ہے، لیکن یہ جو بہتر کرنے جا رہے ہیں، یہ بہتر کرنے جا رہے ہیں، یہ تو انہوں نے تو دکان ہی بند کر دی ہے، وہ تو ٹھپ کر دی ہے، سیل کر دی ہے، کیونکہ اب ہماری باری ہے۔ پہلے تو انہوں نے سٹے لیے ہوئے نا، بی آر ٹی کا نے سٹے لیا ہوا ہے کہ جب تک وہ مکمل نہ ہو تو اس وقت اب مکمل ہو نہیں رہی، روزانہ اس میں کوئی نہ کوئی 10 لاکھ کی 20 لاکھ کی ترمیم کر دیں۔ اب ایسکیلیشن پہنچ گئی ہے 20 کروڑ سے 20 ارب سے 120 ارب تک۔ اب یہ کوئی حال ہے ان کا؟ تو سر اب کیا اس کو عدالت میں آپ لوگ چیلنج کریں گے یا یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس پہ گفتگو تو نہیں ہے نا؟ جس طرح چاہے مروڑ دیں کہ جی ہمیں ایک جعلی سے ملا ہوا ہے مینڈیٹ تو ہم جو چاہیں، نو، یہ ڈیموکریسی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کے پاس تو سر پیپلز پارٹی تو سوچ رہی ہے کہ ہم نے اس کو شاید چیلنج کرنا ہے عدالت میں، لیکن کیا پی ایم ایل این بھی سوچ رہی ہے اس کو چیلنج کرنا ہے؟ ہمارے لیگل جو ہیں ایکسپرٹ وہ ڈسکس کر رہے ہیں کس فورم پہ کیا جائے، کس طرح کیا جائے، کریں گے، ہر حد تک جائیں گے اس کو روکنے کے لیے۔ اب بتاؤ، یہ تو مذاق بنا لیا انہوں نے، این آر او لیا اپنے لیے، یہ کور کر دیا، اپنے آپ کو بچانے کی ایک کوشش ہے جو نہیں بچ سکیں گے، یہ ناکام کوشش کر رہے ہیں، بھاگنے نہیں دیں گے ان کو اللہ کے فضل سے۔ یہ تو بھاگ رہے ہیں، اب چیزیں ادھر ادھر کر رہے ہیں، کبھی مشین لاتے ہیں، کبھی نیب کی امینڈمنٹس آتے ہیں، آج ان کو یاد آئی ہیں 3 سال بعد امینڈمنٹس۔ چلے سر، امینڈمنٹس تو کبھی بھی کی جا سکتی ہے، کبھی بھی کی جا سکتی ہے، یہ ٹائمنگ کے اوپر ویسے یہ ان کی ہوشیاری ہے سر کہ جس وقت یہ چیئرمین نیب والی توسیع والی بات کرنی تھی، ساتھ ہی اس کے یہ نتھی کر دیا، یہ چلاکی ہے ان کی، یہ ہوشیاری ہے۔ چیئرمین ماریہ جو اتنا کنٹروورشل ہے، اس کے لیے آپ لا بنا رہے ہیں یار، جب تک فیصلہ نہ ہو تب تک یہ کنٹینیو کرے گا۔ کیوں؟ کوئی وہ پاکستان میں کوئی اور بندہ ہی نہیں ہے؟ یہ کمال ہو گیا ہے۔ اس کی سپیرٹ کیا تھی ماریہ؟ سپیرٹ یہ تھی کہ ری اپوائنٹ نہیں ہو سکتا، ایکسٹینشن نہیں ہو سکتی جی، میننگ بھائی کہ وہ اس کو ایکسٹینشن دینے والے یا ری اپوائنٹ کرنے والے انفلوئنس نہ کر سکے، ان کے انفلوئنس میں نہ جائے، ان کے زیر اثر آ کے کرے نہ، اس لیے کل کو مجھے ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ مل جائے۔ اسی طرح چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے یا ہائی کورٹ جو ہے، وہ ان کو نہیں، وہ ایک اپنے حساب سے لگتے ہیں، ان کو گورنمنٹ نہیں لگاتی تاکہ ان پہ کوئی گورنمنٹ اثر انداز نہ ہو سکے۔ تو انہوں نے تو وہ اسپرٹ کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ایکسٹینشن یہ دے رہے ہیں، اس کو لاڈ پیار کر رہے ہیں، پیمپر کر رہے ہیں، فکر نہ کریں کمیٹی میں جائے گا، کمیٹی میں فیصلہ نہیں ہوگا، 10 سال نہیں یہ ویسے بڑی اسٹرانگ اس کے اندر جو ٹونز ہیں نا علی صاحب، وہ یہ کہ کمیٹی میں فیصلہ نہ ہوگا، یہ لٹکا رہے گا، یہ کنٹینیو کریں گے اگر ہاں نہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کمیٹی میں فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر جاوید اقبال صاحب بھی پھر کنٹینیو کریں گے، مطلب اگر آپ کا فائنل آبجیکٹو یہی ہے کہ فیصلہ ہی نہ ہو۔ میں 2-3 باتیں کی ہیں کہ ہم تو، اگر انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم چھپتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کے پیچھے، ہم چھپتے ہیں ای وی ایم کے پیچھے، ہم اصلاحات کے پیچھے چھپتے ہیں۔ بھائی ہم قطری خط کے پیچھے تو نہیں چھپتے نا، ہم ان ذرائعوں کے پیچھے تو نہیں چھپتے، ہم جعلی کیلیبری فونٹ کے پیچھے تو نہیں چھپتے۔ یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، یہ پاکستان کو آگے لے جانے کی چیزیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہے، کہ لاسٹ 2017 کے ریفارمز، الیکشن ریفارمز کنسنسس کے ساتھ ہوئے تھے۔
पीटीआई ने वॉकआउट किया था, और पीटीआई ने वॉकआउट किया था। लेकिन आपको मैं नहीं मारिए, मैं आपको याद करा दूं, मैं याद करा देता हूं। मेरी मेमोरी कहती है कि रीच आउट किया था, रीच आउट हम हिस्सा थे उस रीच आउट किया था हम पार्लियामेंट, हम तो आपके बंदे अरबी साहब, असद उमर साहब, वो 40 अमेंडमेंट्स की जो उन्होंने मानी, बाकी तो हमने की नहीं। एक मुझे बता दे जो उनकी हमने नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, उस वक्त भी आई वोटिंग की बात की थी हमने, आपने नहीं मानी। उस वक्त भी ईवीएम की बात की थी, आपने नहीं मानी। ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग राइट पे हमने बाइकआउट किया था उस कमेटी का, वो कंसेंसस नहीं था, पर आप क्या देते हैं कंसेंसस है। फिर ये क्या कहते हैं कि आरटीएस के थ्रू आपने धांधली की, बट अब जो इलेक्शन होगा वो भी तो आरटीएस के थ्रू ही होगा ना। वो क्या होगा, हम कहते ईवीएम भी नहीं चाहिए, आरटीएस पे धांधली हुए तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन। आप सिर्फ बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं। फिर कहते बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि इसके अलावा कोई बंदे नहीं, ये पीपल्स पार्टी बात करे, कोई और जमात बात करे, मैं मानने को ये कैसे कह सकते हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, इसहाक डार, अली, ये सारे तो पूरे के पूरे फैमिली, पूरे पॉलिटिक्स, इन्होंने पूरे हर ओहदा तो अपनी फैमिली के लिए रखा था। पाकिस्तान में कोई ओहदा तो क्या बिल्कुल गलत है। तो मुझे ये बताएं, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कल कंसेंसस हो जाए। हम ये कह रहे हैं हो सकता है, कहते हैं होगा ही नहीं, आपने कमेटी की तश्कील ऐसी की है, मुझे एक बात और होगा ही नहीं कमेटी। मुझे बताएं, जब इलेक्शन कमिश्नर लगना होता है वो भी बहुत बड़ा मसला होता है ना। अभी 2 इलेक्शन कमिश्नर और लग गए, उसका क्या तरीका है? पहले कंसेंसस हो जाए, नहीं हुआ वो भी पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जाता है। क्या उधर कंसेंसस नहीं हुआ? ये राजा सुल्तान साहब के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ, जो पहले आप एक प्रैक्टिस कर चुके हैं जिसपे कंसेंसस हुआ है। हम क्या चाहते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये चाह रहे हैं, हमने तो पहले इनको ऑफर किया, हमने बड़ा डिले किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हमसे ये हाई मॉरल ग्राउंड एक्सपेक्ट करते हैं और हम हमेशा करके दिखाते हैं, ये शायद अपने पे भी अपना ले, पर ये अपनाते नहीं है। हमने कहा कि आप चेंज कर लें। कायद से डिफरेंट कैसे होगी बाबा? आप किसी को भी लगा ले नून लीग के अंदर से, वो कैसे डिफरेंट? वो पार्टी पॉलिसी। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि ये लोग अपनी सोच समझ बूझ नहीं रखते हैं, जो ऊपर से ड्राइव आएगी, जो कहा जाएगा वही मानेगा। जैसे पहले हमने कहा कि आए, पहले इनको हमने बिठाया, ये बैठे, और हमने कहा कि आए नैब के अंदर तरमीम 36 में से 33 में वो कहते हैं कि तरमीम कर दो और नैब को 0 कर दो। जिस तरह इन्होंने ज़हीर जमाली साहब को खत लिखा था जब आपका पनामा स्कैंडल आया था, और जमाली साहब ने आगे से कहता डोंट वांट टू हैव अ टूथलेस कमीशन। ये नहीं हो सकता। मुझे वे फॉरवर्ड हमने आगे यस वे फॉरवर्ड ऑपोजिशन से पूछ के ना मुझे, चले आपका तो वे फॉरवर्ड हमने कर दिखाया टूथलेस, बिल्कुल आपने टूथलेस करके दिखा दिया, ये हम कर सकते हैं। तो राणा साहब, अभी वे फॉरवर्ड क्या है कि ये तरमीम में आपको इतराजात है, इसमें कुछ चीजों पे आप लोग जो चाह रहे थे, कुछ डेवलपमेंट्स उसमें ये भी हुई हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सारा ऑर्डिनेंस वापस लें। सर सारा ऑर्डिनेंस नहीं, डायलॉग करें ना। वैसे पहले 3 साल नहीं करते रहे, पहले 3 साल ये तो 9 पे आके रोकते थे। फारूक नसीब को सबने हमारे लाए ना, वो शायद सारे ये इनकी कमेटी थी, क्या क्या बातें होती रही हैं। मैं तो वो बातें उनको बताऊंगा ना कि क्या बातें करते रहे हैं, क्या हैंडीकैप्ड हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये ना करें। ये तो अब निकल रहे हैं, भाग रहे हैं कि एक कानून बना के छोड़ जाएं, जैसे हमें पूछा ही ना जाए, पूछा जाएगा अल्लाह के फजल से। ऐसे नहीं जाने देते आपको, बिल्कुल। ये भूल जाएं आप, जो आपने अच्छा किया पाकिस्तान का, अदारे तबाह कर दिए, आप अपनी मर्जी के मुताबिक। चलिए, मुझे इस बहस को समेटना है। राणा साहब, आप लोग कह रहे हैं कि इसको आप अपनी लीगल टीम से कंसल्ट कर रहे हैं, हुकूमत या पूरा वापस ले, वरना आप इसको अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। वक्त मेरे पास जुडिशरी पे हमने जुडिशरी तबाह कर दी, हमने नादरा तबाह कर दिया, हम तो ये लोग करते रहे ना। सर मेरी सिर्फ एक इस्तदा है सर पॉलिटिकल क्लास से कि खुदा के लिए खुद बैठ के कंसेंसस से तमाम मामला सॉल्व कर लें, बिकॉज बाद में इनसे कंसर्न करना है। ये तो ईगो इनकी इतनी बड़ी है कि इन्होंने ये कर दिया। प्रेसिडेंट ने मुझे बताएं, अलवी साहब बात कर सकते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता। क्या बात है प्राइम मिनिस्टर की, हिज हाईनेस, क्या हाईनेस भाई, क्या बात है। नहीं सर, उतरना पड़ेगा उस हाई पेडेस्टल से और कंसेंसस से करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में इन्हीं इदारों के से शिकायत होती हैं और इन्हीं इदारों को इस्तेमाल करके फिर बाद में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बयानात भी दिए जाते हैं। तो जब मौका है तो कर लें इसको फिक्स। बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इत्तेजाज हसन साहब हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव लेंगे। हमारे साथ रहिए।
نیب آرڈیننس کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف جانتے ہیں اور ساتھ ساتھ قانونی طور پر بھی کچھ جو سوالات ہیں ان پہ بھی رہنمائی حاصل کریں گے. اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, سینئر قانون دان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ اعتزاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ تو پیپلز پارٹی نے مسترد تو کر دیا ہے, کالا قانون بھی بولا ہے اس کو, لیکن کیا آپ اس کو فارملی کوئی چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں قانونی طور پہ, یا یہ بات صرف سیاسی سٹیٹمنٹس تک ہی رہے گی, یا کوئی آگے اس سے بڑھ کے کوئی قانونی طور پہ بھی اس کا اوپر آپ کچھ اقدامات لیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تو قانونی چارہ جوئی بھی کرنے کو تیار ہے. اب وہ ساری مشاورت کی بنیاد پہ ہوگی, پر وہ چیئرمین بلاول نے کہا ہے کہ ہر ممکن سٹیپ جو ہے جو بھی ہے اس کو اپوز کرنے کے لیے وہ لیں گے. اور بنیادی بات اس میں تو میعاد ہے جو چیئرمین کی ہے, جس میں تبدیلی ہے. باقی تو بہت سی باتوں پہ میرا خیال ہے اگر کبھی یہ بیٹھے ساتھ تو, اور بیٹھنا چاہیے ساتھ, تو وہ حل نکالا جا سکتا ہے, پر اس پہ ذرا ڈیڈ لاک ہوگا. اچھا, یہ جو ڈیڈ لاک ہوگا کس طرح کا ڈیڈ لاک آپ سمجھ رہے ہیں, کہ کیا یہ حکومت نے وقت بائی کرنے کے لیے اس طرح سے اس وقت ایک رستہ نکالا ہے, اور وہ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ کوئی چونکہ اگریمنٹ ہوگا ہی نہیں تو شاید جاوید اقبال صاحب بھی کچھ عرصے مزید کنٹینیو کریں؟ آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے یہ سوچ ہے؟ سوچ اگر جو بھی ہے گورنمنٹ کی ہو سکتا ہے یہی ہو, لیکن یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ ایک ایسا شخص جو کہ جس کی ٹرم 8 اکتوبر کو ختم ہو گئی تھی, اس کو بائی آرڈیننس ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے, اور وہ جو مشاورت کا سارا مسئلہ تھا وہ اس کو اگنور کر دیا گیا, بائی پاس کر دیا گیا بائی دس لیجسلیشن. تو یہ کیا یہ ایک انڈیویجول کے لیے لیجسلیشن تو نہیں کی گئی جا رہی, یہ اس کو پھر سپریم کورٹ کو دیکھنا شروع کر دے گی, اور اگر اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو پھر وہ کس طرف جاتے ہیں یہ پیشین گوئی کرنی آج کل عدالتوں کے بارے میں بڑی مشکل ہے. اچھا, لیکن اس میں جو ایک انڈیویجول ٹیکنیکل جسے کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا پوائنٹ اٹھاتی تھی حکومت کہ بھائی جس شخص کے اوپر نیب کے مقدمات ہوں, ابھی ہم اس بحث سے نکل جائیں کہ وہ غلط ہیں صحیح ہے, وہ ایک اور علیحدہ جہت ہے اس بحث کی, لیکن اگر مقدمات ہوں تو کیا مشاورت پھر ہونی چاہیے ہے آپ کے نزدیک؟ کیا اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, اور پھر جو رستہ نکالا ہے کہ پھر ایک پارلیمانی کمیٹی میں چلا جائے وہ طے کر لیں, تو یہ ایک بہتر وے آؤٹ نہیں ہے؟ نہیں, وے آؤٹ تو ایک لحاظ سے بہتر ہے, بٹ نان ایکسٹینڈیبل سے ایکسٹینڈ کرنا ٹینیور کا یہ ایک بہت بڑا لیجسلیٹو یو ٹرن ہے. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اس پہ پیچیدگی رہے گی کچھ عرصہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان, اور زیادہ امکان اسی کا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا جائے اور سپریم کورٹ اس میں کوئی رستہ نکالے. یہ تو چونکہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جو مدت ملازمت کی جو ڈیوریشن ہے اس حوالے سے لیجسلیشن میں آپ کے کچھ اعتراضات ہیں, اس کے علاوہ کیا اعتراضات ہیں آپ لوگوں, کیونکہ بہت سارے جو تنقید کی جاتی تھی نیب کے اختیارات, چیئرمین نیب کے اختیارات پہ, کردار پہ, اس میں کافی جگہ پہ کچھ اور تبدیلیاں بھی گئی ہیں. فار ایگزامپل یہ کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہوں گے اب وہ ترمیمی آرڈیننس میں محدود کر دیے جائیں گے, وہ لامحدود اختیارات نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے, اور کچھ اختیارات پروسیکیوٹر جنرل کو اب دے دیا گیا ہے جو پہلے کے چیئرمین نیب کے اوپر. تو وہ جو ایک شخصیت کے پاس بہت ساری اتھارٹی تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے ڈیلیگیٹ کیا ہے. نہیں, یہ ریشنلائزیشن تو تھوڑی سی ہے اس میں. پی ڈی ایم نے بھی جو سجیشنز دی تھیں ان میں بھی کچھ اس قسم کی باتیں تھیں کہ ٹیکس میٹرز کو علیحدہ نیب کی دائرہ کار سے اور دائرہ اختیار سے نکال دیا جائے اور وہ ایف بی آر کے پاس چلے جائیں, اور اس طرح بزنس مین اور کچھ اور لوگ بھی ایگزیمپٹ ہو جائیں, تاکہ کاروبار ریاست کا اس گھبراہٹ میں کہ ہر بات کو نیب نے دیکھنا ہے اور چھاپا مار لینا ہے تو یہ نہ ہو. بٹ بنیادی بات آنی میرا خیال ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ٹینیور پہ رہے گی, لیکن پارٹیز کا اپنا اپنا موقف مختلف
शिकों पर भी है। क्योंकि हुकूमत कहती है कि बहुत सारी जो अपोजिशन तजावीज़ थी उनको हमने कंसिडर किया है इस दूसरे ऑर्डिनेंस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक और जो चीज़ है जो इसमें बड़ी शिकायत रहती थी अपोजिशन की, उसको भी इसमें कंसिडर किया गया कि एहतसाब अदालत को भी मुल्जिम की जमानत लेने का इख्तियार दिया जाए। इससे पहले जो था आपको जाना पड़ता था ये हाई कोर्ट, तो ये इसमें भी उन्होंने तब्दीली की है एज कम्पेयर टू द इनिशियल कानून जो बना था। यकीनन ये बेहतर हुआ है, ये बेहतरी की तरफ एक कदम है, पर एक दो अच्छे कदम लेकर अगर कोई बहुत बड़ा कदम इकदाम जिसमें से अपोजिशन राजी ना हो सके और कोई ग्राउंड ना देने को तैयार हो, वो करने से कोई मेरा ख्याल है हुकूमत को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन एतजाज साहब अच्छा जो दूसरा ये लेकर आए हैं साथ ऑर्डिनेंस, उसमें वो बहुत सारी चीज़ें नैब के हवाले से तब्दील कर रहे हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को वो कंटिन्यू कराना चाहते हैं। इख्तियारात थोड़े से उन्होंने और इधर उधर डेलीगेट कर दिए, लेकिन चेयरमैन नैब यही कंटिन्यू करें। इसके पीछे क्या आपको मंतक या सोच दिखाई देती? इसके पीछे सोच तो यही हो सकती है, पर्सनल कोई इनके साथ ज्यादा कंफर्ट हो गया है गवर्नमेंट को, यही कहा जा सकता है ना, यही नजर आता है। हाँ, लेकिन उसके बाद वो उसके इख्तियारात के अंदर कमी कर रहे हैं। फिर एक और जो चीज़ इसमें है कि जी 6 माह के अंदर अब फैसला कर दे। एक और जो तनकीद होती थी जी कि फैसले आ ही नहीं रहे, 2.5 3 साल लटके हुए लोग। अभी जो 6 माह वाली इन्होंने टाइमलाइन अपने लिए तय की है, एक तो बताइए आपको लगता है कैपेसिटी है इदारे की और इस टाइमलाइन के अंदर फैसले हो जाएंगे मुकदमात के? हाउ ऑप्टिमिस्टिक यू आर अगर ये इम्प्लीमेंट होता तो? इससे पहले आप ये देखें कि पहले क्या था, पहले 3 माह और 1 माह था। अपील 1 माह में, 3 माह में ट्रायल खत्म होगा 90 दिनों के अंदर अंदर। अब उसको बढ़ा दिया इन्होंने उसको, तो कोर्ट तो उसको इंटरप्रेट करेगी कि किसी अदालत ने भी 1 माह में मुकम्मल नहीं की अपील की हियरिंग या ट्रायल 3 माह में किसी अदालत ने नहीं की है, मेरे नहीं ख्याल कोई भी हुआ है। और किसी को लीगल करार नहीं दिया इस वजह से कि वो मियाद से आगे गुजर गया। अब तो लगता है मियाद इन्होंने और बढ़ा दी है। मैं अगर अदालत में बैठा हूँ, जज हूँ, तो मैं तो उनसे ये ना गवर्नमेंट से ये कहूँ कि भाई आप तो जो टेन्योर ऑफ द ट्रायल कभी पहले पूरा ही नहीं हुआ, उसके अंदर कोई ट्रायल हुआ ही नहीं, तो वो उस टेन्योर ऑफ ट्रायल को आप और रिलैक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप मुद्दत कम नहीं कर रहे हैं, मुद्दत ज्यादा कर रहे हैं। आपका मंशा है, लेजिस्लेचर का मंशा देखना होता है, अदालत ने कोशिश करनी होती है। एक और चीज़ जो उसमें एतजाज साहब हम देख रहे हैं, ये इन्होंने खास तौर पे कहा जी कि अच्छी नीयत और बुरी नीयत, इस जो कानून में तब्दीली के बाद ये बात करके आए हैं कि जी जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मज़कूरा शख्स ने काम ज़ाती मफाद में किया है, उस वक्त तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर किसी ने अच्छी नीयत से काम शुरू किया है, इसके मतलूबा नताइज नहीं निकल सके, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये जो अच्छी नीयत और बुरी नीयत, ये कानून की नज़र में इसको जांचना आसान होता है? कानून नीयत पे ही चलता है। अच्छा। नीयत पे बहुत इन्हिसार करता है, और मैलिस मैलाफाइडी यानी बैड फेथ, बुरा इरादा किसी काम करने का, अच्छे काम को भी गलत इरादे की तौर पे किया जाए, या गलत काम तो गलत काम है, उस इरादे से है, या वो से 7 गलती हो गई है, आंसर ये भी तो हो सकती है ना। ये कोशिश की गई है सिविल सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन देने की, बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड अदर देन पॉलिटिशियन बेचारे को कोई नहीं मिलेगा बेनिफिट ऑफ डाउट, ये मैं अश्योर कर दूं आपको। हाँ, लेकिन इसमें लिखा हुआ है एतजाज साहब के जो काबीना के फैसले होंगे, वो भी उसमें भी सूबाई काबीना के फैसले, उनको भी इससे फर्क पड़ेगा, मतलब उन्हें भी थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत लोग फैसले डर के करते नहीं है ना। ये ऑन रिकॉर्ड वजीर कहते हैं जी फैसले हम कर ही नहीं रहे रैब के डर से। तो मेरा ख्याल है ये पूरे उस काबीना को भी बीच में थोड़ा रिलीफ दिया गया। नहीं, काबीना के फैसले को तो पहले भी कभी किसी ने सारी काबीना के खिलाफ कोई FIR या नैब ने कार्रवाई नहीं की कि सारी काबीना पर, तो सारी काबीना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होके और वो कटहरे में मुजरिमों के तौर पे खड़ी होनी चाहिए ना, वो ऐसा नहीं हुआ।
اچھا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کے جو کیسز کے ہر ہفتے وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہیں اور ابھی انہوں نے جو وہ ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کے لیے درخواستیں دی ہیں. ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے اس کا کیا مستقبل ہوگا جو مریم صاحبہ کے کیسز چل رہے ہیں اور جس سپیڈ سے چل رہے ہیں اور پھر اس کے بعد باہر آ کے ایک پولیٹیکل پورا ایک نیریٹو بھی ہے جو پیشیوں کے بعد باہر آ کے ایک اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو نیریٹو کریٹ انہوں نے کیا ہوا ہے اور انہوں نے ایک ایڈوانٹیج لیا ہوا ہے کہ میاں صاحب جورسڈکشن سے عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر چلے جا کے بیٹھ گئے ہیں اور بی بی کی مریم بی بی کی یہاں ٹرائل چل رہا ہے. اب اس میں لیکن میرے خیال میں ایک انہوں نے جو ریسنٹلی جو درخواست دی ہے وہ بڑی رسک لی ہے اور جج بہت ہی فراخ دل ہوں گے اس کو اگنور کرنے کے لیے کہ جو انہوں نے جج ارشد کے متعلق جو موقف تھا وہ عدالت میں لے آئی ہیں. مریم بی بی کے لیے اپنے لیے زیادہ خطرناک وہ ہے وہ جس میں انہوں نے جج ارشد کی ٹیپ کو ویڈیو ٹیپ کا حوالہ دے کے یہ کہا ہے کہ جج ہی جب کہتا ہو کہ کیس میں نے غلط بنایا ہے تو اس کے بعد تو اس میں کچھ نہیں رہتا تو اس کو کوش کر دینا چاہیے. پر اس کو آپ ہولسٹکلی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو نیرو ویژن سے نہیں دیکھ سکتے کہ جو ایک فریق کہہ رہا ہے اور جو فریق چاہتا ہے کہ عدالت دیکھے. ایک فریق عدالت اسی تک محدود رہے. عدالت دوسرے فریق نے فوراً کہنا ہے بلکہ جج صاحب نے خود کہنا ہے. آپ نے بیان دیا تھا وہ جو پریس کانفرنس کی تھی وہ اس کی ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے کہ ریکارڈ پہ پہلے سے غالباً ہے. وہ اس پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اور بہت مٹیریل ہے اور بہت ثبوت ہے دوسرے لوگوں کے خلاف اور بڑے بڑے ناموں کے خلاف اور بہت بڑے ناموں کے خلاف. تو وہ کس کو آپ کے بارے میں آپ نے کرمنل ایویڈنس اپنے پاس رکھا ہوا ہے کسی موقع پر خاص موقع پر استعمال کرنے کے لیے. یعنی یہ تو لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی کو سب کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور اعتزاز صاحب اس کے جو 22واں پیرا ہے نا وہ میرے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے. اس میں بڑی انٹرسٹنگ جو ریفرنس دیا ہے مریم بی بی نے. انہوں نے دیا ہے سپریم کورٹ میں بینظیر بھٹو SGS کوٹیکنا کیس 2001 جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنوکشن سیٹ اسائیڈ ہو گئی تھی جب ٹیلی فونک کانورزیشن جو تھی وہ پبلک ہو گئی تھی. یہ وہ کون سے ٹیلی فونک کانورزیشن کون سے کیس کا حوالہ دے رہی ہیں مریم بی بی یہاں پہ؟ آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہوگا. جی میں اس میں وکیل تھا تو مجھے بالکل معلوم ہے. بالکل سر. وہ کیس تھا یہ SGS کا ٹیکنا والا بی بی اور آصف صاحب پہ بنا تھا. ان پہ الزام تھا بی بی شہید پہ اور آصف پہ کہ انہوں نے اس میں سے کمیشن لی ہے اور اس کمپنی سے. اور اس کے بارے میں جب وہ کیس میچور ہو گیا ٹرائل میں تو آخری 2 دن جو فیصلہ آنا تھا تو میاں صاحب کی طرف سے جو باتیں جو ویڈیو ٹیپس چلیں ویڈیو نہیں آڈیو ٹیپس صرف آڈیو ٹیپس تھیں 2005 میں 4 میں چلی عدالت میں وہ تھیں بٹوین دا ٹرائل جج ملک قیوم آف دی ہائی کورٹ اور سیف الرحمان اور ایک تھی اس وقت کے لا منسٹر اور ملک قیوم. پھر ایک تھی شہباز شریف کی اور وہ ود اباؤٹ چودھری محمد یہ چودھری سرور جو ہیں اب MNA PTI کے MNA اور وزیر ہیں. سو اٹس ویری آئرونک ایکچولی کہ آپ ان ٹیپس کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے کیس کے اندر ریلیف لینے کے لیے جو اس وقت بالکل ٹیبل کچھ ٹرن تھے کچھ حالات کچھ مختلف تھے. اب اس میں مشکل بھی یہ بھی بھائی یہ اگر اس پہ انحصار کرتے ہیں تو ایک چیز تو یہ کر چکے ہیں پہلے سے کہ انہوں نے آج تک یہ سینکڑوں مرتبہ ہزاروں یا پتہ نہیں لاکھ مرتبہ ٹیپ چل چکی ہوگی آڈیو ٹیپ. انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا کہ یہ میری آواز نہیں یا یہ ڈاکٹر ہے یا
یہ ساری بنائی گئی ہے، جس طرح فوٹو شاپ ہوتی ہے یہ آڈیو شاپ ہو گئی ہے اور اس میں میری آواز بھر دی ہے. نہ انہوں نے ڈینائی کیا، نہ جج صاحب نے ڈینائی کیا، نہ دوسرے جج صاحب نے ڈینائی کیا، نہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت جو تھے راشد عزیز خان انہوں نے ڈینائی کیا، نہ شہباز شریف نے ڈینائی کیا، نہ سیف الرحمان نے ڈینائی کیا، نہ ان کی طرف سے جب لا منسٹر نے بات کی اور ان کی ٹیپ چلی انہوں نے ڈینائی کیا. ایک دفعہ ڈینائی نہیں کیا کسی نے. آج کوئی 11 سال 15 سال ہو چلے ہیں بات، اور وہ اس کیس کا ریفرنس دے رہے ہیں. جی نہیں، اگر انکار کرتے ہیں تو وہ ججز پوچھیں گے کہ جی وہ ٹیپس تو اس لیے جینوین مانی جا سکتی ہیں کہ کسی نے آ کے عدالت کو کہا ہی نہیں کہ جی یہ تو غلط ٹیپس ہے بنی ہوئی، یہ تو جھوٹی ہے. ادھر نیب تو ڈینائی کرے گی، تو کہے گی اوریجنل انہوں نے پیش نہیں کی، یہ سیکنڈری ایویڈنس ہے. پھر اس میں انہوں نے جوڈیشری فورینسک آف دی اوریجنل ٹیپ آف دی اوریجنل ریکارڈنگ نہیں ہوئی. اگر یہ اب اسی وقت لے کے جب ان کے اوریجنل ریکارڈنگ ملی تھی اسی وقت اسی دن لے کے آ جاتے عدالت میں، جو کہ میں کہتا رہا کہ مسلم لیگ کو چاہے فوراً جائے اور مسلم لیگ کے تمام بڑے اکابرین اس پریس کانفرنس میں مریم بی بی کے ساتھ بیٹھے ہیں جو گو پرائیویٹلی مریم بی بی پہ ڈالنا چاہتے ہیں سارا. اس نے کیا تھا کسی کو بتایا ہی نہیں، انہوں نے کیا. لیکن وہ شہباز شریف بھی بیٹھے تھے، شاہد خاقان بھی بیٹھے تھے، احسن اقبال بھی بیٹھے تھے، خواجہ آصف بھی بیٹھے تھے، اور بھی 2-4 نام ذہن سے اس وقت نکل رہے ہیں پر آپ کی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے. تو وہ اس وقت تو یہ اس میں بیٹھے تھے، بعد میں اب وہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں صرف. چلے سر، مزید جیسے کیس آگے بڑھے گا ہم آپ سے اور قانونی رائے لیتے رہیں گے. obviously ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی ہے، کانٹیکسٹ بھی ہے اعتزاز صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا. ابھی بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے ان کے پاس ایک بڑا یونیک اعزاز ہے. وہ کیا یونیک اعزاز ہے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فیاض الحسن چوہان صاحب کے پاس بڑا یونیک اعزاز ہے. ایک تو میرا خیال ہے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ان کے پاس کہ بار بار انہیں پنجاب حکومت کا ترجمان بنایا جاتا ہے، پھر ان سے یہ ترجمانی کا جو اعزاز ہے یہ لے لیا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے یونیک بات ہے کہ ہر مرتبہ انہیں یہ میڈیا سے خبر ہوتی ہے کہ اب وہ ترجمان نہیں رہے. 2 نومبر 2020 جب پہلی مرتبہ ان کو تبدیل کیا گیا تھا اور فردوس عاشق کوان صاحبہ کو لے کے آیا گیا تھا، اس وقت فیاض چوہان صاحب کو میڈیا سے ہی پتہ لگا تھا. ابھی اطلاع ہے کہ فردوس عاشق کوان کو مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج. آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا سر؟ مجھے نہیں پتہ اس کا. کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی نہیں ہے. فاسٹ فارورڈ 6 اکتوبر 2021 دوبارہ جو ہے ایک نئے ترجمان لائے گئے ہیں پنجاب کے حسان خاور صاحب، اور یہ بات چوہان صاحب کو میڈیا نہیں بتائی. آپ کو ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، حسان خاور کو ذمہ داریاں دے دی. اچھا، مجھے اللہ پاک کے کرم سے مجھے علم نہیں ہے. آپ ہی لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ ترجمان کے عہدے سے ہٹا دیے. میرا خیال ہے کہ میں اچھی ترجمانی نہیں کر سکا، تو میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں ترجمانی کا فریضہ ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے سکا. اسپورٹس مین اسپرٹ بڑا زبردست ہے چوہان صاحب کا. انہوں نے کہا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہوگی، لیکن بہرحال نہ ایسے نہ کیا کریں، اپنے ترجمانوں کو بتا ضرور دیا کریں فارملی کہ بھئی اب آپ کو ہم تبدیل کر رہے ہیں. پروگرام کا ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.